बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर लेक्चर्स के सिलसिले में चैप्टर 3 कानून शहादत ऑर्डर का, जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के मुतल्लिक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इस चैप्टर का नाम भी ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है और ये चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल 18 से स्टार्ट हो रहा है। इस आर्टिकल में दो बातें वाज़ेह की गई हैं। पहली ये कि किसी भी केस में किन किन फैक्ट्स के बारे में शहादत दी जा सकेगी या देने की इजाज़त होगी या दी जा सकती है। इस पॉइंट पर आर्टिकल 18 इनकॉर्पोरेट किया गया है और पहले नंबर पर इसमें दो चीज़ें वाज़ेह की गई हैं कि एक इसमें होंगे फैक्ट इन इशू और दूसरे होंगे रेलेवेंट फैक्ट्स। दूसरी बात जो इस आर्टिकल 18 में ही बताई गई है वो ये है कि फैक्ट इन इशू के अलावा एक तो फैक्ट इन इशू के बारे में शहादत दी जा सकेगी, दूसरी फैक्ट इन इशू के अलावा सिर्फ उन फैक्ट्स की शहादत दी जा सकेगी जो इस आर्टिकल 18 के बाद आने वाले आर्टिकल्स जो कानून शहादत में दिए आएंगे उनके मुताबिक जिनको रेलेवेंट करार दे दिया गया है। ये आर्टिकल 19 से 69 तक के आर्टिकल्स हैं जिनमें बताया गया है कि कौन कौन से फैक्ट्स किन किन हालात में फैक्ट इन इशू से रेलेवेंट समझे जाएंगे और ऐसा करार दिया गया है। और इसमें साथ ही ये भी बता दिया गया है कि इनके अलावा और किसी फैक्ट के बारे में शहादत नहीं पेश की जा सकेगी किसी केस में। आज की सिटिंग में हम आर्टिकल 18 की स्टडी करके फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशंस अच्छी तरह देख लेंगे ताकि आर्टिकल 19 से 69 तक जब हम रेलेवेंट करार दिए गए फैक्ट्स की स्टडी करें तो वो हमें आसानी से समझ आ सके। डियर व्यूअर्स, आर्टिकल 18 की रीडिंग से पहले मुनासिब होगा कि QSO पर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था जिसमें डेफिनेशंस को मुकम्मल तौर पे अहाता करने की कोशिश की गई थी, वो अगर सुन के फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू की डेफिनेशन और तशरीह वजाहत के साथ एक दफ़ा देख ली जाए तो फिर मौजूदा आर्टिकल 18 को समझने में नहायत आसानी होगी। अब हम आर्टिकल 18 की लैंग्वेज देखते हैं। आर्टिकल 18, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others। अब इसकी इलस्ट्रेशन ए हम पहले देख लेते हैं। आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन बी है वो हम बाद में देखेंगे। इलस्ट्रेशन ए ये बताती है कि किसी केस में फैक्ट इन इशू कौन से होंगे। इलस्ट्रेशन ए है कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग हिज डेथ। अगर केस ये है कि ए के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने बी को क्लब से यानी डंडा या छड़ी से या स्टिक से जान से मार देने की नीयत से बीटिंग करके डंडे के वार करके उसको जान से मार दिया। इस केस में इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि फैक्ट्स इन इशू कौन कौन से होंगे। एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। एज बीटिंग बी विद द क्लब, ये फैक्ट इन इशू होगा कि ए ने बी को छड़ी से मारा। दूसरा फैक्ट इन इशू ये होगा एज काजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, ये कि बी की मौत वाक़या हो गई ए के छड़ी के साथ मारने से। एज इंटेंशन टू काज बीज डेथ, ये भी फैक्ट इन इशू होगा कि ए की नीयत जो थी वो बी को जान से मारने की थी। अब इस आर्टिकल के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कहा गया है कि सूट या प्रोसीडिंग में फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में शहादत दी जाएगी। इलस्ट्रेशन जो अभी हमने देखी है वो इसी पहले हिस्से के मुतल्लिक है। जैसा कि आर्टिकल में कहा गया है कि किसी भी सूट
یا پروسیڈنگ میں. سوٹ تو ظاہر ہے سول میٹر آ گیا, اور پروسیڈنگ میں دونوں سول بھی اور کرمنل پروسیڈنگز کو بھی یہ لفظ پروسیڈنگ جو ہے وہ کور کرے گا. اور دونوں طرح کی بات اس آرٹیکل میں موجود ہے کہ فیکٹ اینڈ ایشو کی ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس کے بارے میں شہادت دی جا سکے گی. یعنی ایک پارٹی جس کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ وہ اس کا کیس اس طرح پروو ہوتا ہے کہ وہ فیکٹس اینڈ ایشو کا وجود میں ہونا, واقعہ ہونا یا ایگزسٹنس میں ہونا ثابت کرے, تو وہ اس کی ایگزسٹنس کے لیے ایویڈنس دے گی. اور دوسری پارٹی جس کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ وہ اگر یہ ثابت کرے کہ ایسے فیکٹ ان ایشو جو ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, تو پھر وہ ان کی نان ایگزسٹنس کے بارے میں جو ہے وہ ایویڈنس دے گی. اب السٹریشن جو ہے وہ اسی پہلے حصے کے متعلق ہے کہ ایک ٹرائل میں اسی طرح ظاہر ہے کہ دو فریق ہوں گے, ایک استغاثہ اور ایک دوسرا ملزم یا ڈیفینس. اب ان تینوں فیکٹس ان ایشو کو دیکھتے ہیں کہ یعنی ڈنڈے سے مارنے سے بی کی موت واقع ہونا اور اے کی نیت ہونا کہ بی کو جان سے مارنا ہے. ان کو ثابت کرنے کے لیے ان کی ایگزسٹنس کے بارے میں شہادت پیش کرنے کا انٹرسٹ جو ہے وہ استغاثہ یعنی کہ مستغیث کا ہوگا, تو وہ اس بارے میں پیش کر سکے گا شہادت. لیکن اسی کیس میں ڈیفینس کا یا ملزم کا انٹرسٹ اس میں ہوگا کہ وہ اس کو ثابت کرے کہ ایسے واقعات ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, یہ فیکٹ ان ایشو کا وجود ہی نہیں ہے, تو وہ اس کے بارے میں شہادت پیش کرے گا. دوسرا آرٹیکل کا حصہ ہے کہ ان فیکٹس کی شہادت بھی دی جا سکے گی جو لفظ استعمال ہوا ہے ہیئر ان آفٹر, یعنی کہ آرٹیکل 18 کے بعد آنے والے آرٹیکل میں ریلیونٹ قرار دیے گئے ہیں, which have been declared to be relevant. اس ضمن میں ہم ایسے ریلیونٹ قرار دینے والے ایک آرٹیکل 24 سب آرٹیکل 1 کی مثال لے لیتے ہیں, جس کے تحت کچھ فیکٹس کو ریلیونٹ قرار دیا گیا ہے, اور اس کو اسی السٹریشن کے حوالے سے ہی دیکھیں گے. آرٹیکل 24 سب آرٹیکل 1 کہتا ہے فیکٹس ناٹ ادروائز ریلیونٹ آر ریلیونٹ if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. یعنی کہ ایسے فیکٹس جو کہ ویسے ادروائز تو ریلیونٹ نہیں ہیں وہ بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے اگر وہ فیکٹ ان ایشو یا کسی ریلیونٹ فیکٹ سے انکنسسٹنٹ یعنی متضاد ہوں گے یا مطابقت نہیں رکھتے ہوں گے یا عدم مطابقت میں ہوں گے, ان کے متضاد یا انکنسسٹنس ہوں گے. ایک مشہور پلی ہے پلی آف ایلیبائی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم یہ پلی لیتا ہے کہ میں بوقت وقوع کی جگہ پر موجود ہی نہیں تھا بلکہ میں تو کسی دوسری جگہ پر تھا. اسی آرٹیکل 24 سب آرٹیکل 1 کے تحت ہی یہ پلی جو ہے ایکیوزڈ کی وہ ریلیونٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس کا موجود ہونا کسی دوسری جگہ پہ ادروائز ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ انکنسسٹنٹ ہے اس فیکٹ ان ایشو میں موجود ایلیگیشن سے کہ جو وقوع کی جگہ بیان کر رہا ہے استغاثہ یا مدعی, وہ اپنی موجودگی کی جگہ اس جگہ سے انکنسسٹنٹ یا متضاد کوئی دوسری جگہ بیان کر رہا ہے ملزم. اس انکنسسٹنسی کی وجہ سے 24 آرٹیکل سب آرٹیکل 1 نے اس کو ریلیونٹ قرار دیا اور اس کی شہادت بھی ایکیوزڈ دے سکے گا. اب اس السٹریشن کے حوالے سے دیکھیں کہ اے پر الزام ہے کہ اس نے بی کو ڈنڈے کے وار کر کے جان سے مار دیا. اے اگر یہ شہادت پیش کرے اور ثابت کرے کہ استغاثہ کے مطابق وقوع ایسے مقام کا ہے جو کہ لاہور میں واقع ہے, لیکن جس وقت کا وقوع ہونا استغاثہ بیان کر رہا ہے اس وقت وہ یعنی اے وہ تو ڈسٹرکٹ سرگودا میں کسی مقام پر موجود تھا, تو یہ شہادت اس وجہ سے ریلیونٹ ہوگی کہ یہ فیکٹ ان ایشو سے انکنسسٹنٹ ہے. 24 سب آرٹیکل 1 نے اس کو ریلیونٹ قرار دیا. اس آرٹیکل کا تیسرا حصہ جو ہے وہ جو ہے اینڈ آف نو ادرس, یعنی فیکٹ ان ایشو اور وہ فیکٹ جن کو قانون شہادت آرڈر نے
ریلیونٹ قرار دیا ہے، ان کے علاوہ کسی اور فیکٹ کے بارے میں کسی فریق کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ڈیئر ویورز، اس آرٹیکل کے کچھ الفاظ جو کہ انتہائی اہم ہیں اور درست طور پر ہر آرٹیکل کو سمجھنے کے لیے ان کی وضاحت بہت ضروری ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے وہ ہے ہیئر ان آفٹر ڈکلیئر ٹو بی ریلیونٹ، جو پچھلی بات ہم کر رہے تھے کہ جن کو ڈکلیئر کیا ہے اس قانون شہادت آرڈر 1984 نے، وہی صرف ریلیونٹ سمجھے جائیں گے جن کو قانون شہادت آرڈر نے ڈکلیئر کر دیا۔ اب ریلیونس جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک لاجیکل ریلیونس اور ایک لیگل ریلیونس۔ کوئی فیکٹ دوسرے سے لاجیکلی ریلیونٹ اس وقت کہا جا سکتا ہے جب ان کا آپس میں ایسا کیجول کنیکشن یا تعلق ہو کہ لاجیکلی سوچنے سے ذہن یہ تسلیم کرے کہ اگر ایک فیکٹ ہوا ہے تو غالب امکان ہے، پرابیبل ہے کہ دوسرا فیکٹ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ پاکستان میں نافذ قانون شہادت میں یہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ آرٹیکل 19 سے 69 تک وہ تمام سچویشنز کور کر لی جائیں جن کے تحت لاجیکلی ریلیونٹ فیکٹس جو ہیں وہ اس قانون شہادت آرڈر میں بطور ریلیونٹ فیکٹس ڈکلیئر بھی کر دیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی لا کی انٹینشن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن رہ بھی گئی ہے جس میں لاجیکل ریلیونس کو لیجسلیچر نے نظر انداز کر دیا ہے یا وہ نہیں سمجھ پائے، تو پھر بھی یہ کورٹ کی ڈسکریشن پر نہیں چھوڑا قانون شہادت آرڈر 1984 نے کہ لاجیکل بنا پر کورٹ اس کو ریلیونٹ سمجھ کے تو اس کو کیس کے ڈیسیژن میں استعمال کر لے۔ اس کے لیے اسپیسیفک الفاظ کہ ان فیکٹس ان ایشو اور جو قانون شہادت آرڈر نے ڈکلیئر کیے ہیں فیکٹس ایز ریلیونٹ فیکٹس، صرف ان کی شہادت دی جا سکے گی، اور واضح طور پر پابندی لگا دی ہے، یہ لکھے اینڈ آف نو ادرس، یعنی اگر کوئی لاجیکلی ریلیونٹ فیکٹ ہے بھی تو وہ لیگلی ریلیونٹ نہیں ہے تا وقتے کہ قانون شہادت آرڈر نے اس کو ریلیونٹ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، اور کورٹ پر اگر وہ منطقی طور پر سوچتے ہوئے، لاجیکلی سوچتے ہوئے، چاہے کنونسڈ بھی ہو کہ یہ فیکٹ لاجیکلی ریلیونٹ ہے، لیکن جب تک کورٹ کو قانون شہادت آرڈر میں کوئی پروویژن نہیں ملے گی جس کے تحت اس کو ریلیونٹ قرار دیا گیا ہو، وہ اپنا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کر سکتی۔ ایک اور انتہائی اہم سوال ہو سکتا ہے کہ تمام ریلیونٹ فیکٹس ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہوں گے، اور کیا تمام ایڈمیسیبل فیکٹس جو ہیں وہ ریلیونٹ ہوں گے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب جو ہے وہ نہیں میں ہے، نیگیٹو میں ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے میں یہ ہے کہ بہت سے فیکٹس جو اگرچہ ریلیونٹ ہوں لیکن مخصوص حالات میں، جیسا کہ پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج یا کمیونیکیشن ود دا لیگل ایڈوائزر، یہ کمیونیکیشنز جن فیکٹس کے بارے میں ہوئی ہو وہ اگرچہ ریلیونٹ ہوں، لیکن ان میں اسپیسیفک بار ہے کہ وہ پریویلیج کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ڈسکلوز کرے، اس لیے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایڈمیسیبل ہو سکتی ہیں اس کے باوجود کہ وہ ریلیونٹ نہ ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آرٹیکل 151 اسی قانون شہادت آرڈر کا ہے، اس میں گواہ کے ذاتی کردار یا ٹروتھ فلنس کے بارے میں جانچ کرنے کے لیے، اس گواہ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس کے کریکٹر کے بارے میں کوشچنز کیے جا سکتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں یا اس کی کسی پریویس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں 153 آرٹیکل کے تحت کوشچن کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کوشچن بالکل ایسے ہو سکتے ہیں، بلکہ 99.9% کیسز میں ہوتے ہیں کہ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جو سوالات کیے جاتے ہیں گواہ کو امپیچ کرنے کے لیے اور ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، وہ 99.9% ایسے ہی سوال ہوتے ہیں جن کا تعلق اس گواہ کی ذات سے ہوتا ہے، اس کیس جس میں وہ گواہی دے رہا ہے، اس کیس کے فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایڈمیسیبل ہوتے ہیں کیونکہ قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 151 نے ان کو ایڈمیسیبل قرار دیا ہے۔
اب ڈیئر ویورز، جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کی ایکسپلینیشن اور اس کے ریلیٹڈ السٹریشن ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ بتانے کے بعد کہ شہادت جو ہے وہ دی جا سکے گی ریلیونٹ فیکٹس ان ایشو کی اور ریلیونٹ فیکٹس کی، یہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ بعض شکلوں میں سول پروسیجر میں ضابطہ کے تحت کچھ پابندیاں ہیں کہ اگرچہ کوئی ایویڈنس ریلیونٹ بھی ہو، وہ پہلی ہیئرنگ پہ وہ ڈاکومنٹس یا ایویڈنس وہ پیش کرنی ہوتی ہے. اگر وہ پہلے ہیئرنگ پہ نہ پیش کی جائے تو بعد میں اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تا وقت کہ اس کے لیے بعض شکلوں میں گڈ کاز یا بعض شکلوں میں سفیشینٹ کاز ثابت کرنا ضروری ہے یہ اجازت حاصل کرنے کے لیے کہ وہ بعد میں پیش کی جا سکے. اس ایکسپلینیشن میں اس صورتحال کو کور کیا گیا ہے. دس آرٹیکل shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure. اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے بھی وہ بھی اسی ایکسپلینیشن کے کنیکشن میں ہے، اور اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کو کوئی شہادت سول پروسیجر کے تحت انیشیلی پیش کرنی تھی، فرسٹ پوائنٹ آف ٹائم پہ پیش کرنی تھی اور وہ نہیں کرتا، تو لیٹر آن اس آرٹیکل میں اس فیکٹ کو یا اس ایویڈنس کو فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ قرار دیے جانے کی وجہ سے سول پروسیجر کے تحت جو اس کو پیش کرنے میں ایسی ایویڈنس پروسیجرل بار ہے، اس آرٹیکل کی وجہ سے اس کو وہ پیش کرنے کی پرمیشن نہیں ملے گی، بلکہ اسی سول پروسیجر کے تحت اگر اس کو دیر سے یا ڈیلے کے بعد پیش کرنے کا کوئی سکوپ ہوا تو وہ ادھر سے ہی اس کو تلاش کرنا ہوگا. اس آرٹیکل کے شیلٹر میں ایسی ایویڈنس وہ پیش نہیں کر سکے گا. تو ڈیئر ویورز، آج ہم نے آرٹیکل 18 کی اسٹڈی کی ہے. اگلے سیٹنگ میں ہم ریلیونٹ فیکٹس جو قرار دیے گئے ہیں وہ ٹرن بائی ٹرن جو ہے مختلف سیٹنگز میں دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.